24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम टीचर, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। ये सेशन पहली जमात की उर्दू के बाब नंबर 15 पर है, जो कि एक नसरी इबारत पर मुश्तमिल है। उन्वान है पाकिस्तानी लिबास। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि मतन या तस्वीर से मुताल्लिक़ तफ़हीमी सवालात के दुरुस्त जवाबात लिख सकें, सादा अल्फाज सुनकर लिख सकें, सादा जुमलों को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें, अल्फाज के जोड़ तोड़ लिख सकें, 2 हरफ़ी, 6 हरफ़ी और 4 हरफ़ी अरकान वाले अल्फाज लिख सकें। बच्चों को इबारत के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, इबारत के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज झैल निकात पेश हैं, ताहम ये हरफ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फ़िक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। दर्ज झैल सवालात की मदद से तमहीद उठाएं। लिबास का क्या मतलब है? हो सकता है ये लफ्ज़ कुछ बच्चों के लिए नया हो, तो आप फिर इस लफ्ज़ के मानी बता सकते हैं बच्चों को, और फिर मानी बताने के बाद आप दोबारा से ये सवाल पूछ सकते हैं कि अब बताएं लिबास का क्या मतलब है। यानी ये बताने के बाद कि जो कपड़े हम पहनते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उनको हम लिबास कहते हैं, उनके लिए हम लफ्ज़ लिबास इस्तेमाल करते हैं। आपके लिए आपका लिबास कौन पसंद करता है? अब इस सवाल के जवाब के तौर पर मुख्तलिफ़ बातें बच्चे करेंगे। कोई कहेगा मैं ख़ुद करता हूँ, कोई कहेगा मेरे बाबा करते हैं, मामा करती हैं। आप आम तौर पर घर में किस तरह का लिबास पहनते हैं? ज़ाहिर है उन्हें बताया भी जाएगा, उन्हें ख़ुद भी इल्म है कि घर में किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं और स्कूल जाने के लिए कौन से कपड़े होते हैं और उनको क्या कहा जाता है, और किसी के घर मेहमान के तौर पर वो जाएंगे तो फिर किस तरह का लिबास पहनेंगे, किसी तकरीब या फंक्शन में जाएंगे तो किस तरह का लिबास पहनेंगे। क्या पूरे मुल्क में एक तरह के लिबास पहने जाते हैं या मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लिबास मुख्तलिफ़ होते हैं? इस सवाल के हवाले से ये कहा जा सकता है कि बच्चे बेशक अपने शहर से किसी दूसरे शहर न भी गए हों, वो एक सूबे से दूसरे सूबे में न भी गए हों, तो आजकल बच्चे जितना मोबाइल देखते हैं, इस तरह की वीडियोस देखते हैं, तो उनका इल्म काफ़ी वसी हो जाता है। उन्हें ये मालूम होगा, इतना कम अज़ कम वो बता देंगे कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग मुख्तलिफ़ लिबास पहनते हैं। आप अपने लिबास को साफ़ सुथरा रखने के लिए किन एहतियातों से काम लेते हैं? दर्जे बाला सवालात पर मबनी गुफ्तगू के नतीजे में बच्चों को बाब के उन्वान तक ले जाएं। तमहीद के बाद आप बच्चों को बगौर सुनने की ताकीद के साथ इबारत की किरत करें। आपके लिए मैं किरत करता हूँ। पाकिस्तानी लिबास।
14 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا پیارا وطن پاکستان آزاد ہوا۔ پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے۔ اس کے 4 صوبے ہیں۔ چاروں صوبوں کے رہنے والے قوم اور بھائی چارے کے مضبوط رشتے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہر صوبے کی مخصوص ثقافت اور مخصوص لباس ہے۔ آج ہمارے اسکول میں یوم آزادی کے حوالے سے ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اسکول کو خوبصورت جھنڈیوں سے اور سبز پرچم سے سجایا گیا تھا۔ مختلف پروگرام پیش کیے گئے۔ سب سے اچھا پروگرام پاکستانی لباس تھا۔ بچوں نے رنگ برنگے لباس پہنے ہوئے تھے۔ وہ باری باری اسٹیج پر آئے اور اپنے خوبصورت لباس دکھا کر خوب داد حاصل کی۔ سب سے پہلے کشمیری بچے اسٹیج پر آئے۔ انہوں نے بڑی پیاری شلوار قمیص پہن رکھی تھی۔ لڑکے کے سر پر ٹوپی اور لڑکی نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ دونوں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ اب بلوچی بچوں کی باری تھی۔ انہوں نے شلوار قمیص پہنی ہوئی تھی۔ ان کی شلواریں بہت کھلی اور بھاری تھیں۔ لڑکی کے سر پر دوپٹہ تھا۔ دونوں نے خوبصورت چپل پہن رکھے تھے۔ اب صوبہ خیبر پختونخوا کے بچے اسٹیج پر آئے۔ دونوں نے لمبے کرتے اور ڈھیلی ڈھالی شلواریں پہن رکھی تھیں۔ لڑکے کے سر پر لنگی اور لڑکی کے سر پر چادر تھی۔ دونوں بڑے پیارے تھے۔ اس کے بعد سندھی بچے اسٹیج پر آئے۔ انہوں نے لمبے اور ڈھیلے ڈھالے کرتے پہن رکھے تھے۔ لڑکے کے سر پر شیشوں والی ٹوپی اور لڑکی کے سر پر چادر تھی۔ دونوں کے کرتوں پر خوبصورت کڑھائی کی گئی تھی۔ دونوں کو خوب داد ملی۔ آخر میں پنجابی بچے اسٹیج پر آئے۔ لڑکے نے تہبند باندھ رکھا تھا اور اس کے سر پر پگڑی تھی۔ لڑکی نے شلوار قمیص پہنی ہوئی تھی اور اس کے سر پر دوپٹہ تھا۔ پگڑی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ خوبصورت رنگوں اور مختلف انداز کے لباس پہنے ہوئے ان بچوں نے آپس میں بھائی چارے اور ایک قوم ہونے کا عملی نمونہ پیش کیا۔ سب نے مل کر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دیا۔ اب طلباء سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ لباس، لام کے نیچے زیر کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے۔ ملک، یہ لفظ اور اس طرح کے بعض اور 3 حرفی الفاظ کے بارے میں ایک سے زیادہ مرتبہ بات کر چکا ہوں، اور میں یہ کہہ چکا ہوں اس سے پہلے کہ اس طرح کے 3 حرفی الفاظ جن کے درمیانی حرف پر جزم ہوتا ہے، ان کے تلفظ کی ادائیگی میں احتیاط نہیں کی جاتی اور غلط بولا جاتا ہے،
جیسے یہ ملک ہے تو اس کو ملک پڑھ دیا جاتا ہے، وہ اچھا نہیں لگتا۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے الفاظ ہیں، تو ان الفاظ کے تلفظ کو ادا کرتے ہوئے بہت احتیاط کی جانی چاہیے اور درست تلفظ کے ساتھ ایسے الفاظ کو پڑھا جانا چاہیے۔ ملک، منعقد، اب اس لفظ میں اگرچہ نون کے اوپر جزم ہے، لیکن نون اور عین دونوں کو بڑے واضح انداز میں پڑھا جانا چاہیے۔ منعقد، منعقد، مختلف، یہ لفظ بھی اس سے پہلے آ چکا ہے، ہم اس پہ بات کر چکے ہیں۔ تے کے اوپر زبر، اس کو بعض اوقات پڑھنے اور بولنے والے جزم کے طور پر پڑھ جاتے ہیں۔ مختلف، مختلف، غلط، مختلف، مختلف، عملی، اس میں بھی عام طور پر احتیاط نہیں کی جاتی، اور میم کے اوپر جو زبر ہے اس کو کھا جاتے ہیں لوگ، غائب کر دیتے ہیں، عملی پڑھ جاتے ہیں، عملی۔ طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ثقافت، رہن سہن، ہم انگریزی میں جس کو کہتے ہیں نا لائف سٹائل، وہ آپ کی ثقافت ہے۔ تقریب، اب یہاں لفظ تقریب کے معنی کے طور پر میں نے انگریزی کا لفظ استعمال کیا ہے، اس لیے استعمال کیا ہے کہ اس لفظ سے بچے اچھی طرح واقف ہیں، تمام بچے۔ فنکشن، منعقد، واقع ہونا، سبز، ہرا، داد، تعریف، لنگی، پگڑی، تہبند، دھوتی۔ یہ اب لفظ دھوتی تو عام استعمال کا ہے، بہت سے بچے بھی اس کو سمجھتے ہوں گے۔ تہبند استعمال نہیں ہوتا، لیکن بہرحال یہ ایک لفظ ہے اور اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی دھوتی ہیں۔ ڈھیلے ڈھالے، کھلے۔ محترم ٹیچر، آگے پڑھنے سے پہلے میں یہ چونکہ اس کتاب کا آخری باب ہے، ایک بہت اہم بات میں ہجوں کے حوالے سے ایک خاص لفظ، اس کے ہجوں اور تلفظ کے حوالے سے میں بہت اہم بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور وہ لفظ ہے اسکول۔ آپ اگر اس باب کے متن پر نظر دوبارہ کریں تو اس کی پہلی 3-4 لائنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے کہ آج ہمارے اسکول میں یوم آزادی کے حوالے سے ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اسکول کو خوبصورت جھنڈیوں سے اور سبز پرچم سے سجایا گیا تھا۔ یہ آپ کے علم میں بھی ہوگا، اس لیے کہ اردو کے اسباق پڑھاتے ہوئے آپ نے بھی یہ لفظ پڑھا اور بولا ہوگا۔ اب یہ لفظ اسکول دونوں طریقوں سے لکھا جاتا ہے۔
یعنی الف کے ساتھ بھی اور الف کے بغیر بھی. اصل میں الف کے استعمال کا تعلق تلفظ کے ساتھ ہے، اور یہ صرف لفظ اسکول کے معاملے میں نہیں ہے. کچھ دیگر الفاظ بھی جو سین سے شروع ہوتے ہیں ان میں بھی یہی ایک مسئلہ درپیش رہتا ہے. مثال کے طور پر لفظ اسٹیج ہے، اس کو بھی بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ اسٹیج لکھا ہوگا. اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو لغت دیکھنا پڑے گی. میں آپ کو 2-3 جملے، میرے سامنے اس وقت فیروز اللغات رکھی ہے، جامع فیروز اللغات، اس کے پیش لفظ میں 30 صفحے پر یہ ایک عبارت ہے. میں اس کے 2-3 جملے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. آپ بھی کوشش کیجیے گا کہ لغت میں یہ حصہ پڑھیں اور سمجھیں، تاکہ پھر آپ کو آسانی ہو کہ الف کب بولنا ہے، اسکول سے پہلے یا اسٹیج سے پہلے، اور کب نہیں بولنا. یہ میں 2-3 جملے پڑھتا ہوں. انگریزی کے وہ الفاظ جن کا پہلا حرف ایس ہے اور اس کے آگے کوئی حرف علت نہیں ہے، حرف علت سے مراد ہے کہ واول نہیں ہے، ان میں ایس ساکن ہوتا ہے یعنی سائلنٹ ہوتا ہے یا آدھی آواز دیتا ہے. مثال کے طور پر اسپیک ہے، اسکول ہے. چونکہ ان دونوں الفاظ میں ایس کے بعد کوئی واول نہیں ہے تو وہ آدھی آواز آتی ہے ایس کی. لیکن اردو زبان کے کسی لفظ کا پہلا حرف ساکن نہیں ہوتا، وہ آدھی آواز نہیں دیتا، اور اگر اس پر کوئی حرکت نہ ہو تو وہ اردو قواعد کی روح سے مفتوح سمجھا جاتا ہے، یعنی وہ اس کی آواز واضح نہیں ہوتی. اب ہم آتے اس لفظ پر اسکول. اگر اسکول کو اسکول لکھا جائے گا تو وہ لوگ جو انگریزی سے ناواقف ہیں اس کا تلفظ اسکول نہیں کریں گے بلکہ سکول. آپ دونوں میں فرق محسوس کر رہے ہیں؟ اسکول اور سکول یہ کریں گے. اس خرابی سے بچنے کے لیے اردو والوں نے ان الفاظ کے شروع میں الف لگا دیا اور اس طرح ان کا تلفظ انگریزی تلفظ سے قریب تر ہو گیا. اچھا، یہ اتنا آسان نہیں ہے. پریکٹس میں جب آپ آتے ہیں تو پھر بار بار آپ اس مشکل سے دوچار ہوتے ہیں کہ اسکول سے پہلے الف لگایا جائے یا نہ لگایا جائے. میری رائے یہ ہے کہ اگر لفظ اسکول سے پہلے کوئی ایسا لفظ آ رہا ہے جس کا آخری حرف ایس ہے تو بہت مشکل ہوگی آپ کو بولنے میں. مثال کے طور پر ہمیں اگر یہ کہنا پڑے کہ میں اس اسکول میں پڑھتا ہوں، تو اگر آپ اس اور اسکول کے درمیان ہلکا سا وقفہ نہیں دیں گے
تو پھر آپ کو بولنے میں مشکل ہوگی، چونکہ اس کا سین اور اسکول کا سین دونوں آپس میں گڑبڑ ہو جائیں گے، فلو نہیں آئے گی۔ اسکول یعنی آپ کو کہنا یہ پڑے گا کہ میں اس اسکول میں پڑھتا ہوں۔ اگر آپ وقفہ نہیں دیں گے تو یہ پھر مکس اپ ہو جائیں گے۔ سو اس میں کام کی بات یہ ہے کہ زیادہ احتیاط تبھی کرنا ہوگی آپ کو اگر سین سے شروع ہونے والے لفظ سے پہلے کوئی ایسا لفظ آ رہا ہے جس کا آخری حرف سین ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ کوئی زیادہ سختی کے ساتھ آپ اس بات پر عمل نہیں کر سکتے۔ یہ ضرور ہے وہی بات کہ سین سے شروع ہونے والے لفظ سے پہلے جو لفظ ہے اس کا اگر آخری حرف سین ہے تو پھر آپ کو دوسرے لفظ کے سین سے پہلے الف لگا دینا چاہیے، وہ اسکول ہو چاہے اسٹیج ہو، ورنہ آپ الف کے بغیر بھی اسکول لکھ سکتے ہیں۔ پھر بھی اس کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے میں ضرور سفارش کروں گا کہ آپ کوئی اچھی لغت لے کر اس کا دیباچہ پڑھیں۔ کم از کم فیروز اللغات کے دیباچے میں اس کا تفصیل سے ذکر کر دیا گیا ہے۔ زبان تھوڑا سا دقیق ہوگی، مشکل ہوگی، مگر آپ اس کو یقیناً غور و خوض کے بعد سمجھ پائیں گے۔ بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلباء کو خاموش قرأت کا وقت دیں۔ اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں۔ اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں۔ آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ پہلی جماعت کی تدریس اردو کا یہ آخری سیشن تھا۔ مجھے قوی امید ہے کہ آپ نے سنو مین پبلشرز کی اس کاوش کو مفید پایا ہوگا۔ یاد رکھیں کہ بہتر تدریس کے لیے مسلسل محنت کے ساتھ بہتر تیاری درکار ہوتی ہے۔ ایک دو باتیں ضرور جاتے جاتے کرنا چاہوں گا۔ زباندانی کوئی چند روز کا کام نہیں ہے، یہ عمروں کا کھیل ہے جس کو کہتے ہیں۔ اور اچھی زبان بولنا، اور اگر کوئی لکھنا چاہے تو پھر اچھی زبان لکھنا، یہ وقت کے ساتھ ساتھ آتا ہے، وہ بھی اس کی کچھ شرائط ہے۔ میری آپ سے یہ استدعا ہے کہ آپ کی ذمہ داری چونکہ بطور ایک ٹیچر کے زیادہ ہے، ایک تو آپ مطالعے کی عادت کبھی ترک نہ کریں، اور اس مطالعے میں نظم اور نثر دونوں شامل۔ شاعری جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، آپ کو نہ اس کا آہنگ سمجھ میں آئے گا، نہ اس کی لے سمجھ میں آئے گی، نہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وزن کیا ہوتا ہے۔ ضروری ہے کہ زباندانی کے لیے آپ ہمہ وقت بہتری کی نہ صرف خواہش رکھیں بلکہ کوشش کرتے رہیں۔ مطالعے کے بغیر آپ کی زبان بہتر
نہیں ہو سکتی. لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ایک اور گزارش میں کرنا چاہوں گا. دیکھیے، زبان کوئی بھی ہو، اس کے لیے جب تک آپ لغت بینی کی عادت نہیں اپنائیں گے، آپ زبان کی گہرائیوں تک، الفاظ کی گہرائیوں تک، الفاظ کے معنی، لغوی معنی کیا ہیں، اس کے مجازی معنی کیا ہیں، وہاں تک آپ نہیں پہنچ سکیں گے کبھی بھی. اس استدعا کے بعد آپ کے لیے نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ و ناصر.